अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिस्टर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है ख्वाब, ख्वाहिश और ज़िंदगी। मुसन्निफ़ा है राबिया रज़्ज़ाक। किस्त नंबर 10। ये इत्तफ़ाक भी था कि कशमाला, खौला और काशिफ़ की मशागल और दिलचस्पियाँ एक जैसे थे और तीनों का प्रोफेशन भी एक ही था, इसलिए तकल्लुफ़ की दीवार गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। इस वक्त भी कशमाला और काशिफ़ ढलती शाम का नज़ारा करने के लिए टेरेस पर चले आए थे। यहाँ से इस पोश एरिया के खूबसूरत घर अपनी तरतीब और तामीर के साथ निगाहों को बहुत भले लगते थे। कशमाला की अक्सर शामें इसी टेरेस पर गुजरती थीं और उस मंज़र की खोज में रहती थी जब कोई महज निगाहें गलत डालकर आंखों से ओझल हो गया था और वो उस निगाह की असीर हो गई थी। वैसे कशमाला, मुझे आपकी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। एक बात पूछूं? काशिफ से बर्दाश्त नहीं हुआ था। ओह श्योर, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमारी फैमिली में बड़ी आसानी से शामिल हो जाते हैं और उनके साथ अजनबियत का एहसास होता ही नहीं। वो सुनहरे बालों को क्लिप में जकड़ते हुए बोली तो काशिफ भी सर हिलाकर उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। भला की खूबसूरत लड़की थी, हर तरह से हुस्न व वक़ार का पैकर। क्या राजा साहब आपके रियल फादर हैं? वो बिला तमहीद पूछ बैठा। नो, उन्होंने हमें माँ समेत अडॉप्ट किया है। वो इतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, काशिफ को खास हैरत नहीं हुई इस जवाब पर, क्योंकि इस जवाब की वो तवक्का कर रहा था। ब्रेन विद ब्यूटी ऐसे ही लोगों के लिए कहा जा रहा होता है, उसने सोचा और उलझने के लिए एक और सिरा ढूंढ लिया। आई मीन आपकी मदर के साथ शादी, उसने मज़ीद कुरेदा। लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में ज़रूर सुनाऊंगी। अभी आप मुझे ये बताइए, क्या आशिर आपके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए राज़ी है? वो उससे आशिर के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि आजकल वही उसके सबसे ज़्यादा करीब था नानों के बाद। वो अभी तक राज़ी नहीं है, लेकिन मैं राज़ी कर लूँगा उसे, मुझे यकीन है। मुझे अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट और उसमें आशिर को शामिल करने का आइडिया, क्योंकि हम हक़ाइक़ की तल्ख़ियों को फिक्शनाइज्ड करके नहीं दिखाएंगे तो उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा काम अगर सिर्फ तनकीद करना रह गया तो लोगों को बिल्कुल मीडिया इस तरह बुरा लगने लगेगा जैसे हमें कोई अपना सख्त और जालिम टीचर बुरा लगता है। काशिफ ने भरपूर ताईदी अंदाज में उसे कदरे हैरत से देखा था। आप पहली बार पाकिस्तान आई हैं, किसी तौर तो इस खुशगवार माहौल का तसलसल बरकरार रखना था, लेकिन मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कल्चर का मुतालिया बहुत गौर से किया है। मैंने बेशुमार पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, नावल, रिसर्च, आर्टिकल और भी बहुत कुछ। इसलिए मुझे ये ज़मीन, यहाँ के लोग और इनका मिजाज अजनबी नहीं लगता, और शायद इसलिए भी नहीं कि मेरी माँ का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। मगर आपके फीचर्स तो यूरोपियन हैं, काशिफ ने बगौर उसका जायज़ा लेते हुए कहा। यह अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी अता है, मेरे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं, वो बेसाख्ता बोली तो काशिफ हंस पड़ा। वैसे आप तो बहुत बातें करते हैं और आप हंसते भी हैं, मगर आपका दोस्त इन दोनों चीज़ों से भागता है, कैसे गुजारा होता है? कोई तो हो जो उसका जिक्र करे, उसका नाम ले। ये जज्बों की रो भी कैसे कैसे हीले बहाने ढूंढती रहती है। देखिए, जब हमें कोई अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो फिर ये नहीं देखते कि उसे हम कैसे लगते हैं। हमारी गर्ज बस इतनी होती है कि हमारी किसी बात से उसे तकलीफ़ ना हो और वो हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बना रहे। ओह वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर इस तरह अगर सब सोच रहे हों तो ये दुनिया हर तकलीफ़ से पाक हो जाए। कशमाला ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा तो काशिफ की दिलचस्पी सामने खड़ी लड़की में बढ़ने लगी। मगर इस तरह कोई तो सोचे, कोई तो सोचता होगा, और वो मैं क्यों नहीं हो सकता? वो ये बात इस वक्त उसे मुतासिर करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा था, बल्कि उसकी ज़िंदगी गुजारने के बारे में हमेशा कुछ ऐसी ही राय थी। वो मामूल के काम नहीं करना चाहता था। कशमाला ने एक तौसीफ़ी निगाह उस पर डाली और फिर उसके दोस्त के बारे में सोचने लगी, जो सबसे अलग थलग रहता था और सबको प्यारा लगता था। इस वक्त भी वो नानों को यूं घेर कर बैठा हुआ था जैसे उन्हें कोई ले जाएगा। कशमाला ने टेरेस की तरफ आते हुए ज़रा सा पर्दा उठाकर नानों के कमरे में झांका था और फिर मुस्कुराहट जब्त करते हुए ऊपर आ गई थी। उसे यकीन था वो सबसे ज़्यादा उसी से खाइफ है, क्योंकि उसके बाद अगर नानो किसी को पुकारने लगी थी तो वो कशमाला थी। कशमाला के चेहरे पर उस लम्हे बड़ी मनमोहनी सी मुस्कुराहट थी। काशिफ ने एक पुरसोच निगाह उस पर डाली और अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया, जिस पर उसके सीनियर प्रोड्यूसर की कॉल आ रही थी। खौला काफ़ी वक्त के बाद मेल बॉक्स के सामने बैठी थी और वो जानती थी ढेर सारी मेल्स उसकी मुंतज़िर होंगी। हॉस्टन के दोस्त, पाकिस्तानी फ़ैन्स और फिर दुनिया के हर मुल्क में उसके नेट फ्रेंड्स। वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर बैठी थी कि आज बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करना है, लेकिन पहले ही मरहले पर उसका जहन कदरे भटक सा गया था। सबसे ऊपर खुज़ैमा की ताज़ा मेल थी। एक लम्हे को उसका दिल चाह पढ़े बगैर डिलीट कर दे,
مگر اس کا سبجیکٹ اتنا پاورفل تھا کہ وہ تھم سی گئی۔ بس ایک لفظ لکھا تھا سبجیکٹ کے آگے، زندگی۔ اس نے اوپن پر کلک کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا۔ زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ یہ اچانک جو اجالا سا ہوا جاتا ہے، دل نے چپکے سے تیرا نام پکارا ہوگا۔ مجھ کو معلوم ہے جوں ہی میں قدم رکھوں گا، زندگی تیرا کوئی اور کنارہ ہوگا۔ کون رہتا ہے یہاں رات کے سناٹوں میں، میرے جیسا ہی کوئی ہجر کا مارا ہوگا۔ او نو، کس قدر فارغ آدمی ہے، بے وقوف۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اسے کسی قسم کا رپلائی کرے، مگر اگلے ہی لمحے چیٹ باکس پر اس کی آئی ڈی بلنک کر رہی تھی۔ وہ اس وقت آن لائن تھا، حیرت انگیز طور پر۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ماؤس پر گرفت کر کے اوپن پر کلک کر گیا۔ ایک اور شعر اس کا منتظر تھا، تم سا کیا ہوگا یہاں خواب کوئی، مجھ سا کیا ہوگا کوئی خواب طلب۔ میں اپنے خوابوں کی دنیا کو اتنی آسانی سے اجڑنے تو نہیں دے سکتا نا، اس لیے پھر در پر دستک دے بیٹھا، جس کے اندر حسن اور باہر اجنبیت کا دربان بیٹھا ہے۔ خولا اتنی مشکل باتیں پڑھ کر سرتا پیر سلگ گئی تھی۔ یہ شخص اس کی زندگی میں آنے والا اپنی نوعیت کا واحد کردار تھا۔ ہیلو مسٹر، جب ہم غلط دروازوں پر دستک دیتے ہیں تو پھر ہمیں مایوس لوٹائے جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اسے جواب دے کر پھر میل باکس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ دستک غلط نہیں۔ مجھے نہیں پتا میرا دل کیوں بار بار ایک مغرور اور سرپھری لڑکی کی چوکھٹ پر لے آتا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میرے بارے میں کس حد تک برا سوچتی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس دن سچ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں لبوں کی جنبش سے ہم آہنگ نہیں تھیں۔ خزیمہ کی باتیں اسے انوکھی بھی لگتی تھیں۔ شاید یہی تجسس اسے ہمیشہ اس کے مقابل لا کھڑا کرتا تھا، یا پھر فطرت کا تقاضا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر اس کی بے ربط گفتگو بے نام سی اپنائیت کے ساتھ استحقاق کا اظہار اس کے دل کی زمین پر نقش ڈال دیتا تھا۔ وہ عمر کے بہکا دینے والے دوراہے پر تو نہیں کھڑی تھی، البتہ خواب دیکھنے کی عمر کے سارے موسم اس کے منتظر تھے، اور ان موسموں سے بھاگنے کی صحیح کرنا حماقت ہوتی ہے، البتہ سامنا کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، پلیز اسٹاپ دس۔ وہ بھنا ہی تو گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت خوبصورت لفظوں کے ساتھ محبت، عشق، دوستی، خواب، رشتے اور اس طرح کی کئی موضوعات پر بلا تکان گھنٹوں بول سکتی تھی ایف ایم پر، لیکن جب کبھی وہ لفظ حقیقت کا روپ دھار کر سامنے کھڑے ہو جاتے تو مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر بلا مبالغہ چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ سو خزیمہ کے یقین اور اعتماد پر چھکے تو اس کے بھی چھوٹ گئے تھے، اور اس کا اظہار وہ غصے کے پیرائے میں ہی کر سکتی تھی۔ میرا وقت تو میری مٹھی پر یادوں کے جگنوں سجا رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں اگر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا اثر اس کے صحیح دماغ ہونے پر ضرور ہوگا۔ وہ لڑکی اگر بہت خوبصورت ہے تو میرے دل کی طلب بھی آئینے کی طرح شفاف ہے، اسے ایک دن اپنا چہرہ اسی آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ اس کے ہاتھ شاید کسی مشین کی طرح چل رہے تھے، کھٹ سے جواب حاضر ہوتا تھا، اور اس بار حیرت انگیز طور پر خولا کے مسحور کر دینے والے چہرے پر سجے گلابی لبوں کی کلیاں چٹک سی گئی تھیں۔ اسے کوئی مرد جذبات کے لیے لفظوں کا خوبصورت چناؤ کرتے ہوئے پہلی بار ملا تھا۔ یہ تو پاگل ہے، اس کی بڑبڑاہٹ بیرونی دروازے سے اندر آتی ہوئی کشمالہ کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ اب پھر کسی نے کچھ کہہ دیا۔ اس نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو خولا نے اس کے ملائم ہاتھ پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ مالا، یہ بندہ تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، میں ایگزاسٹ ہو رہی ہوں اس کی بکواس سے۔ کیا پتا وہ سچ بولتا ہو۔ کشمالہ نے اس کے سنہرے لچھے انگلیوں سے سنوارنا شروع کر دیے تھے۔ کمرے کے مدھم سے اجالے میں اس کے بالوں پر روشنی کا عکس شاید کسی کھڑکی یا دروازے کی جانب سے آ رہا تھا، جبھی سونے کے تار سے چمکتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے اس نے۔ اس نے کشمالہ کی توجہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف مبذول کی جہاں نیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے، لیکن کوئی تو یہ مشکل کام کرے گا اور آپ کو جیت لے گا، اور میں ایک دن یہ مشکل کام کروں گا۔ کشمالہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ کس قدر مشکل بات کی ہے، اگر تم اس سے کوئی ریلیشن نہیں چاہتی تو پھر اگنور کر دو، مت پڑھ پڑھ کر الجھو۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، مجھے اس کو صرف اگنور کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے خود کلامی کی تھی، اس احساس شرمندگی کے ساتھ کہ وہ کیوں ہر بار اس کی ای میل یا میسج کو پڑھتی ہے۔ بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے اور یہ بتاؤ ہم واپسی کا کیا کر رہے ہیں۔ تمہارا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ کشمالہ نے ریوالونگ چیئر قریب کی۔ اچھا خاصا ہم اس دن پاپا کے گھر سے ہو آتے۔ خولا بھی اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ لیکن اچھا ہوا نا، نانو کو ہمارے ہوتے ہوئے پرابلم ہوئی اور ہم نے اسے ہینڈل کر لیا۔ راستے میں مشکل ہو جاتی تو
کشمالہ نے رسانیت سے کہا۔ نانو اب کافی حد تک سنبھل گئی ہیں، پھر ان کے ساتھ عاشر بھی ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خولا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ جو عاشر صاحب ہیں ان کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ذکر یار پر مسکرا دی تھی۔ آپ کے صاحب جو ہوئے، لیکن ان کو کب پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے صاحب بھی ہو گئے؟ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شرارت مچلنے لگی تھی۔ ڈونٹ بی سلی خولا۔ وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کرنے والی کشمالہ تھی، پھر بھی اس کی ماں نے خیز بات پر سرخ سی ہو گئی تھی۔ کیوں مالا، کوئی تو یہ سٹیپ اٹھائے گا نا؟ وہ تو کسی دوسرے سیارے کی مخلوق لگتا ہے، لیکن تم تو اس دنیا کی ہونا۔ وقت ضائع کرو گی یا وقت کو قید کرو گی اس کے ساتھ جینے کے لیے؟ خولا ہمیشہ کی جلد باز تو تھی ہی، اور پھر حقوق نسواں کی بھی حامی۔ تم جانتی ہو یہ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ ایک لڑکی لڑکے کو پرپوز کرے، اسے لائف پارٹنر چن کر اس کا اظہار بھی کرے۔ یہاں پر ہمیشہ مرد کی پہل کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف سے پہل نہ ہو تو سارے جذبے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ اور تم دنیا کو سبق پڑھاتی ہو کہ غلط قسم کے رواج ختم کر کے زندگی کو اس کے حق کے ساتھ سہل انداز میں جیو، لیکن خود تم اس رواج کا حصہ بننے جا رہی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے خولا، میرے خیال میں یہ قبل از وقت باتیں ہیں۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، آئی ایڈمٹ، مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہی مجھے اپنا رائٹ مین محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ون وے ٹریفک ہے۔ اس کو ٹو وے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے اور بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ سب باتیں طے شدہ وقت پہ بھی ہوں گی، اور یہ طے شدہ وقت طے کرنا ہے، اور اس کی تصدیق ہونا ہمارا مسئلہ نہیں۔ اس کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے نا، ہمارا رب، ہماری شہرک سے بھی قریب تر۔ ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہم طلب جذبے دل کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں اس کے فیصلوں پر دل و جان سے بھروسہ کرتی ہوں، یہ بات تم جانتی ہو۔ کشمالہ ہر چیز کے مثبت پہلو کو مد نظر رکھا کرتی تھی۔ اس وقت اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ خولا اس کی آنکھیں بھی پڑھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہاں بھی کچھ ایسا ہی تاثر تھا، قدرے ناقابل فہم۔ تم اس زمانے کی مخلوق نہیں ہو، ورنہ معجزوں کا دور گزر چکا۔ وہ مایوس نہیں تھی، لیکن کچھ کرنے اور پھر نتائج کا سامنا ہونے پر یقین رکھتی تھی۔ اچھا فی الحال ان باتوں کا وقت نہیں، اب فائنل کر لو ہم کب تک نکل رہے ہیں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اوکے آئی ایم ریڈی، پاپا سے بات کر لو۔ لیکن مالا، کیا ہمیں کراچی نہیں جانا تھا؟ ہمارے شیڈیول میں تو تھا نا۔ پھر ہم جا سکتے ہیں مگر زیادہ دنوں کے لیے نہیں، اور ہمیں مما کے ریلیٹیوز سے ملنا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اب تک انفارم بھی نہیں کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے فادر کی فیملی اور ان کے ریلیٹیوز بھی وہیں ہیں۔ ٹیم کیئر۔ دونوں کا چہرہ اور لہجہ ایک ہی تاثر کا غماز تھا۔ سعدیہ جب سے آئی تھی اپنی اماں کے کمرے میں تپتے وجود اور سلگتے دماغ کے ساتھ چت لیٹی ہوئی تھی۔ جو سرمد بخاری نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سرمد بخاری کی مرضی اور منشا کا کام تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ بھر بھر کر غلاظت اور گندگی ملنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بدلے ہوئے روپ کو انجوائے کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ بدلا ہوا روپ بھیانک ہے یا کیف آور۔ شاید اپنے آپ میں جینے والے لوگ اپنی طمانیت کے لاکھ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن سعدیہ کی طمانیت، سکون اور اندر کا شریفانہ روپ تو اس وقت بھیانک رنگ میں ڈھل گیا تھا جب اسے اپنے اور اظہر کے درمیان بھیانک رشتے کی حقیقت پتہ چلی تھی۔ جب یہ اسے پتہ چلا تھا کہ اظہر گھٹیا درجے کا وہ کاروباری آدمی ہے جو جذبوں کے نام پر جسموں کا سودا کرتا ہے۔ اس کوشش میں اس کی اپنی ہوس بھی پوری ہو جاتی ہے، اور سازش میں کامیابی کے بعد کمیشن بھی آ جاتا ہے۔ اظہر کے بارے میں سوچ سوچ کر تو اس کی کنپٹیاں پھٹ رہی تھیں۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی سرمد بخاری کے بے رحمانہ سلوک کو بھول کر اظہر کی بے حسی اور اپنی بے وقوفی پر ماتھا پیٹ رہی تھی۔ سرمد بخاری تو پھر اتنا ظالم نہیں تھا، جانے کیوں وہ ایک جھرجری سی لے کر سیدھی ہو گئی۔ اس کا چہرہ بھی سلگنے لگا تھا، اور آنکھیں گزری رات کے ان واقعات کا پھر سے جائزہ لینے لگیں جو اس کے طوفانی مزاج کی ہر شدت کو روندتے چلے گئے تھے۔ اور صبح تک بھٹی میں جلتے رہنے کے بعد وہ سب سے پہلے جو چہرہ بھولنا چاہتی تھی وہ اس کے ابا کا چہرہ تھا۔ وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں سے خوف نہیں تھا، لیکن نعمان اظہر کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے کسی گہرے خواب سے آنکھ کھلی ہو۔ اس نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور اظہر کا نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ صبح سے یہ نمبر ملا رہی تھی مگر جواباً مکمل خاموشی تھی۔ شاید وہ اپنا نمبر بدل چکا تھا، یا پھر وہ ساری رات ذہنی اور جسمانی مشقت کے بعد اب کسی کونے میں دھت پڑا تھا۔ وہ اس کے تصور کو جتنی گالیاں دے سکتی تھی دے رہی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے نہ گھٹن کم ہو رہی تھی اور نہ اپنی پامالی کا دکھ۔ اظہر، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گی منحوس، تو ہے بھی میرے ایک ہاتھ کی مار، کتے کمینے۔ وہ بے بسی سے موبائل کو پٹک کر خود سے مخاطب تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی آہٹ پر اس نے چادر منہ تک تان لی تھی۔ اے سعدیہ، یہ کیا تو جب سے آئی ہے پڑی سو رہی ہے؟ کیا ساری رات کی جاگی ہوئی ہے؟ اماں نے شاید الماری کھولی تھی اور اس سے کچھ نکالا تھا۔ وہ مزید سانس روک کر سوتی بن گئی۔
یہ تو اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ ماں کا سامنا کر سکتی ہے۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا ان کی کھوجتی نگاہیں لمحوں میں اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اسے سنسار کرنے کا اعلان کر دیں گی۔ اٹھ جا سعدیہ، میں ذرا بازار تک جا رہی ہوں، تو سبزی پکا لینا۔ آج تیرے ابا کہہ گئے تھے کریلے کھائیں گے۔ ساری زندگی کریلے کھاتے رہے اور خود کریلے پر ٹنگے رہے۔ وہ اسے بھی آواز دے رہی تھی اور بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آہٹوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور اس کے دماغ پر برسنے والے ہتھوڑے بھی تھم گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل نکالا، وہ مستقل بج رہا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا موبائل وائبریٹ بھی اس خوفناک انداز میں کرتا کہ روح کے تار ہل جاتے۔ اس نے سوچا اور اس نامعلوم نمبر کا جائزہ لینے لگی جو 2 بار مس ہو گیا تھا۔ اسی دوران موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے چادر سے منہ نکال کر کمرے کا جائزہ لیا، کوئی نہیں تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ تسلی کرنے کے بعد اس نے فون ریسیو کر لیا۔ دوسری طرف کوئی اجنبی آواز آئی تھی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آج آپ کب آئیں گے، آپ کے لیے گاڑی کب بھیجی جائے؟ مؤدبانہ انداز اور درخواست۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اے سی کی کولنگ اتنی زیادہ تھی کہ کمرہ مصنوعی ٹھنڈ سے برفانی علاقوں کے کسی گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شمائلہ اپنے بے حس و حرکت وجود کو نرم مخملی کمبل میں چھپائے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ باہر کمرہ اگر مصنوعی ٹھنڈ سے منجمد ہو رہا تھا تو شمائلہ کمال کی زندگی بھی مدت ہوئے ایسے ہی جمود کی لپیٹ میں تھی۔ وہ کبھی کبھی اتنی بے حس و حرکت اور حرارت سے محروم ہو جاتی کہ منیر کمال کو ڈاکٹر کو کال کرنا پڑتا۔ اس وقت بھی وہ تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا، لیکن شمائلہ کی نیند میں خلل نہ ڈالنے کے وعدے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی بوتل اور گلاس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ یہ معاہدہ اس وقت سے طے تھا جب شمائلہ کمال مصنوعی زندگی کے حصار سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئی تو اسے احساس ہوا کہ منیر کمال کی قربت کو بے وقت اور بے وجہ برداشت کرنا دنیا کا غلیظ ترین کام ہے۔ تب وہ اس کی وحشت اور وجود کی گرمی میں اپنے کو خاکستر کرنے سے بچنے کے لیے چت پڑی رہتی، اور منیر کمال اپنی سونے کی مرغی کو اتنے چھوٹے چھوٹے صدمے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے اس سے وعدہ کر بیٹھا تھا کہ وہ کبھی اس کی نیند خراب نہیں کرے گا۔ اور اب اکثر شمائلہ گہری نیند میں ہوتی تھی، حالانکہ برسوں ہوئے اسے نہ گہری نیند آتی تھی اور نہ کوئی خواب اس کی پلکوں کی دہلیز پر دستک دیتا تھا۔ نیند کی گولیوں کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس وقت بھی پتہ نہیں کیا بے چینی تھی کہ وہ نیند کی گولیاں لینے کے باوجود بے سکون سی تھی۔ دل و دماغ کو بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت نقطہ انجماد پر تھا اور اسے گرمی لگ رہی تھی۔ اب جسم تو اس فریب میں آنے کو تیار تھا نہیں، اس لیے اسے کمبل کی ضرورت تھی، لیکن دل وہاں تک یہ ٹھنڈ پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل جلدی سے اٹھا لیا۔ اس کی وائبریشن ساؤنڈ اس لمحے اس کی سماعتوں پر بم کی طرح برسی تھی۔ دوسری طرف اس کی کوئی سہیلی تھی، اس کی طرف فارغ۔ اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ آ گئی۔ ہائے سونو، کیا حال ہے تیرا؟ آواز پہچاننے کی کوشش کر کے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تو سنا کیسی ہے، کہاں ہے؟ بالکل خبر ہی نہیں دیتی۔ جب پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے تو نیوز پیپر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے شمائلہ آج کل وہاں جلوہ افروز ہے۔ وہ بھی اس کی طرح مکمل اداکاری تھی۔ شمائلہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دیکھ، تیرے میرے بیچ ایسا کچھ نہیں کہ تو میرے بارے میں اتنی بے چین ہو۔ تو سنا، تیری پارٹیز کیسی چل رہی ہیں؟ آج کل تیری مہربانیاں کس کے ساتھ ہیں؟ وہ اس کی بے چینی کا مزہ لے کر بولی۔ میری مہربانیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ تیرے شوہر کو دیکھ کر دل اب بھی ٹین ایج والی حرکتوں کے لیے پھڑکنے لگتا ہے، مگر وہ ایسا پتھر آدمی ہے، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یار، تو نے اتنے سال اس کے ساتھ کیسے گزار دیے تھے؟ وہ مصنوعی محبت اور حقیقی اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ شمائلہ کو حیرت سی ہوئی۔ منیر کمال پتھر کب سے ہو گیا؟ اس نے سوچا اور اپنے تجسس کا اظہار بھی کر دیا۔ ارے یار، تیرے اس پالے ہوئے کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو تیرے سابقہ شوہر کی بات کر رہی ہوں، وہ کھلکھلا کر بولی۔ وہ جو نام ہی کا نہیں گنوں کا بھی راجا ہے، کس شان سے وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے، کس قدر بے نیازی سے وہ ہم سب کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ میں تو آج بھی مر ہی جاتی ہوں، ہائے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سی سانس لیتے ہوئے ہائے کی تھی اور شمائلہ کمال کے دل سے کرہ سی نکل گئی تھی۔ تو جانتی ہے نا وہ اب میری زندگی میں نہیں ہے، پھر تو کیوں اس کی بات مجھ سے کر رہی ہے؟ نہ جانے کیوں اسے اپنی بات سچ نہیں لگی تھی، اس کی سماعتیں کچھ اور سننے کی منتظر تھیں۔ میں جانتی ہوں ڈیئر، اب اس کی بات میں کسی اور سے کر بھی نہیں سکتی۔ وہ جیسے اسے تصوراتی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے کی دل پھینک سی مسکراہٹ شمائلہ کو کھلی آنکھوں سے بھی بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ بھلا ایسی عورتوں، ان کے دعوت نظارہ دیتے چہرے اور مسکراہٹوں کی پھلجھڑیاں بھول سکتی تھی جنہوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، نفسیاتی مریض سا بنا دیا تھا۔ کیا وہ یہاں آیا ہوا ہے؟ اس نے جیسے ڈرتے ڈرتے خود سے سوال کیا۔ نہیں نا، میں کچھ عرصے کے لیے اسلام آباد گئی ہوئی تھی
اور تو جانتی ہے نا وہاں کوئی بھی ایونٹ ارینج ہو اور وہ اس میں انوائٹڈ نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وہ پرجوش ہونے لگی تھی اور شمائلہ کمال کے اعصاب شل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا نا بس کر، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تو بھی اب صبر شکر کر لے، بلکہ اور کب تک اکیلی رہے گی، ڈھونڈ لے کوئی لائف پارٹنر۔ پارٹنر کی مجھے کون سی کمی ہے شمائلہ؟ ہاں اگر لائف پارٹنر کی تلاش تو مجھے اس وقت تھی جب تمہارے ساتھ لائف پارٹنر دیکھتی تھی، تم جیسے اس کی قید میں ہوتی تھی اور اس کی نگاہیں تمہارے ارد گرد حصار سا تان دیتی تھی۔ وہ بس تمہیں دیکھتا تھا اور خوش ہوتا رہتا تھا۔ ایسا کوئی مجھے بھی مل جاتا تو زندگی سے گیلا نہ ہوتا، اور تو نے اسے کھو دیا۔ وہ سنجیدہ تھی، شمائلہ کے شل ہوتے اعصاب یکدم برقی تاروں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کی بات پر یکدم اٹھ بیٹھی اور اندر کی وحشت آنکھوں سے برسنے لگی۔ بس کر دو سونم، تمہاری بیکار کی باتیں مجھے خوامخواہ ڈپریس کر رہی ہیں۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں تھے۔ وہ مجھے اس لیے دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں میں اس کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤں، دوسرے لوگ میری تعریف نہ کریں، اسے چھوڑ کر میری پرواہ نہ کریں۔ تم نہیں جانتی وہ بہت وہمی آدمی تھا۔ اس کے جملوں میں کاٹ سی تھی، جیسے اپنی خفت مٹا رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی کی ساری خنکی سمٹ آئی۔ سونم کو اس کی ذہنی حالت مشکوک سی لگی۔ تم تو مجھے آج بھی پاگل پاگل ہی لگتی ہو، جس کے ساتھ رہ رہی ہو وہ تمہیں پاگل خانے پہنچانے کا پورا انتظام کر رہا ہے نا؟ وہ بھی تلخ ہو گئی تھی۔ شمائلہ نے بے بسی سے فون کو دیکھا تھا۔ اچھا اس وقت یہ باتیں کرنا ضروری ہیں؟ تم کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی جسے سنتے ہوئے میں سو جاؤں؟ اس نے جیسے ہار مان لی۔ اچھا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، مجھے تو کچھ اور لوگوں سے بھی کام کی بات کرنی ہے، میرا ٹائم تو پاس ہو ہی جائے گا۔ اس نے جیسے شمائلہ کی ذات پر احسان کیا تھا۔ شمائلہ نے خوش دلی سے فون بند کیا اور آنکھیں موند کر تکیے پر یوں سر رکھ لیا جیسے کسی لمبی مسافت سے لوٹی ہو۔ گہری گہری سانسیں لے کر اس نے تھکن کا احساس کم کرنے کی کوشش کی، مگر جانے کیوں سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ بھی لے چکی تھی، پھر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ جبھی اسے اپنے سینے میں درد کی لہر سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے چھوٹا کشن اپنے سینے کے نیچے رکھا اور الٹی ہو کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ایسے گزر گئی تھی اور اس کوشش میں آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے ٹی وی کے سامنے بیٹھا چینل سرچ کر رہا تھا۔ آج کچھ طبیعت بھی بوجھل ہو رہی تھی اور ابا کے ساتھ ایئرپورٹ بھی جانا تھا، اس لیے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ سامیہ تیسری دفعہ چائے بنانے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی، اس لیے انار لے کر آ گئی تھی۔ میں آپ کو اس کے دانے نکال کر دے دوں گی، مگر مجھ سے اب چائے نہ مانگنا، میں بتا رہی ہوں، وہ دھمکی دے رہی تھی۔ مگر کیوں؟ آج تو ناشتے کے بعد صرف 2 دفعہ چائے پی ہے یار، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کی۔ اماں کے ہاتھ کی ہوتی تو تسلی بھی ہو جاتی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب مانگنا مجھ سے چائے۔ منہ پھلا کر اس نے سارا غصہ انار کے دانوں پر اتارا اور مٹھی بھر کر اپنے منہ میں رکھ لیے۔ خزیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انار پر غصہ اتارنے کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، میرے غصے کے دانے بھی کھا جاؤ گی۔ وہ چینل بدلتے ہوئے بولا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کی حرکت بھی تھم گئی۔ نظریں اسکرین پر مرکوز تھیں، انہوں نے بھی واپس پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ منظر ہی ایسا تھا کہ اس نے بے ساختہ اس لمحے کو دعا دی جس میں وہ اس وقت اپنی زندگی کی سب سے قیمتی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے خوشی کے تاثرات کو دل کی دیواروں میں چھپاتے ہوئے چہرے پر یہ معمول کی مسکراہٹ لا کر سامیہ کو پکارا۔ سامی یہ دیکھو تمہاری فیورٹ خولا۔ خولا کا نام اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہو گئی۔ خولا کمال، RJ FM والی؟ اس نے بے چینی سے کہا اور اچھل کر ٹی وی کے بالکل سامنے جا بیٹھی۔ سامی وہ تو یہاں سے بھی صاف نظر آ رہی ہے، اس نے جیسے خود سے کلام کیا اور سامیہ بھی انسنی کر کے اس کو یوں دیکھنے لگی اور سننے لگی جیسے وہ پلک جھپکنے پر اپنی کسی قیمتی شے سے محروم ہو جائے گی۔ وہ کسی یوتھ شو میں بطور گیسٹ شریک تھی۔ سیاہ رنگ کی شال اس کے سرخ لباس، بلونڈ بالوں اور بے پناہ شفاف رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ اس کی شال کا پلو جس پر چھوٹے چھوٹے سرخ پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے اس کی بائیں طرف قدموں کے قریب پڑا ہوا تھا اور وہ بڑے شاہانہ انداز میں کرسی پر براجمان تھی۔ وہ ہوسٹ کی کسی بات پر مسکرائی تھی۔ اس غضب کی مسکراہٹ پر سامیہ کا دل تو دھڑکا ہی تھا۔ خزیمہ کے دل پر بھی قیامت کے لمحے گزر گئے تھے اور یوتھ شو کا ہوسٹ اس سے سوال کر رہا تھا، آپ اپنے پروگرام کے دوران جو شاعری پڑھتی ہیں سب لوگ تو اس کے سحر سے ہی نہیں نکل پاتے۔ اتنا خوبصورت انداز یہ آپ کا اپنا ذوق ہے یا کسی کا دیا ہوا تحفہ؟ اب اسکرین پر وہی تھی اپنی بھرپور شخصیت کے سب سے خوبصورت اور نمایاں رنگ کے ساتھ، اپنی آنکھوں میں گہرے سمندر کی نیلاہٹ سمیٹے۔ سامیہ ساکت اس کو دیکھ رہی تھی اور خزیمہ نے جانے کیوں اپنے دل کی شورش سے گھبرا کر نظریں ہی جھکا لی تھی۔ بھیا یہ تو بہت خوبصورت ہے، پوری انگریز۔ یہ تو ہمارا گھر تو اتنا چھوٹا سا ہے بھیا۔ وہ اپنی فکروں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ خزیمہ کو اس لمحے اس کے چہرے پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ اس کی آواز میں برستے موسم کی طغیانی تھی۔ سامیہ کو لگا کہ جیسے وہ بھی کڑوے کسیلے آنسوں کا ذائقہ چکھ رہی ہو۔ بھیا پھر وہ ہمیں اتنی پیاری اتنی اچھی کیوں لگی بغیر دیکھے؟
وہ اپنی جون میں کہہ گئی تھی اور اب تھوڑی سی شرمندہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ خزیمہ سے بہت چھوٹی تھی، ان کے درمیان دوستانہ ماحول ضرور تھا، مگر اتنے پرسنل معاملات بس خود بخود ہی ڈسکس ہونے لگے تھے۔ بھئی مجھے کیا پتا وہ تمہیں اتنی اچھی اور پیاری کیوں لگی، ہم تو اس کے فین تھے، آج بھی ہیں۔ اسے اپنے جذبات چھپانے میں کمال حاصل ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات تنہائی میں خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے سوچتا تو چہرے پر صرف ایک ہی نام اور ایک ہی چہرہ نظر آتا، بھیا یہ اتنی پیاری ہے۔ وہ ہنس رہی تھی یا رو رہی تھی خزیمہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، البتہ اس کی دیوانگی پر پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ پگلی زندگی میں ہم بہت سارے اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ وہ ہماری قسمت میں بھی ہوں۔ تم اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے سامیہ کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پر پیار کر کے لپٹا لیا تھا۔ خولا ابھی اسکرین پر جگمگا رہی تھی اور ہوسٹ اس سے پوچھ رہا تھا، آپ کی کامیابی پہ کس چیز نے اہم کردار ادا کیا؟ آپ کے اعتماد نے یا آپ کی خوبصورت شخصیت نے؟ آف کورس میرا اعتماد۔ اب ریڈیو پر چہرہ تو نظر نہیں آتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر آپ کی اس پروگرام کے اختتام پر پروڈیوسر صاحب آفر کریں اس شو کو ہوسٹ کرنے کی تو میں آپ سے اچھا نہیں کر سکتی، اس لیے انکار کر دوں گی، وہ بے ساختہ کہتی گئی اور خزیمہ گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ یار ایک بات تو بتا، تو پیدائشی فلاسفر ہے یا ان جنگلوں میں رہنے کی وجہ سے یہ تیری حالت ہو گئی؟ نہ تو ہنستا ہے نہ تفریح کرتا ہے، اور اس پہ ستم یہ کہ ہمیں بھی نہیں کرنے دیتا۔ کیوں خولا؟ اس نے خولا سے تائید ضروری سمجھی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہی تو تھی اس جگہ پر اس کے ساتھ انجوائے کرنے والی اور اپنی مسحور کن باتوں سے انجوائے کروانے والی، ورنہ کشمالہ تو کبھی اسے گھور رہی ہوتی اور کبھی خولا کو ڈانٹ رہی ہوتی۔ وہ لوگ پہلی بار تو پیزا ہٹ نہیں آئے تھے اور نہ ہی پہلی بار اس پر رونق ماحول کا حصہ بنے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گہرے بادلوں اور دھند والے موسم نے اس وقت کو یادگار سا بنا دیا تھا۔ یہ خولا کی شرارت تھی کہ وہ کاشف کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی اور عاشر کو مجبوراً کشمالہ کے برابر میں بیٹھنا پڑا تھا، اور اب دونوں کبھی عاشر کا تو کبھی کشمالہ کا نگاہوں ہی نگاہوں میں ریکارڈ لگا رہے تھے، اور بیٹھے بھی ایسی ہی جگہ تھے جہاں سے باہر کے سارے مناظر کا بخوبی نظارہ ہو رہا تھا، اور ایسے میں عاشر کی سنجیدگی اور بے نیازی کم از کم کاشف کو بہت کھل رہی تھی۔ تم لوگ مجھے سوچنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ بہت دیر کے بعد وہ بولا تھا اور جملہ اتنا معنی خیز تھا کہ کاشف بے ساختہ لمبی ہوں کر کے رہ گیا۔ یا تو آپ بولتے نہیں اور بولتے ہیں تو کچھ فہمی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اس نے خولا کی تائید حاصل کرنے کے لیے اپنا چہرہ گھمایا۔ وہ تو تھی ہی اس وقت اس کی پارٹی، نیلے کنچوں میں ڈھیر ساری شوخی سمیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہوا تھا اور پھر اس نے خود کو ان تینوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اپنی لڑائی آپ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کوئی اپنی ذات میں مگن رہنے والا زاہد خشک انسان بھی ہوتا تو ان شرارتوں اور دلکش نظاروں کے ساتھ خود کو بے بس پاتا۔ وہ جس دن سے یہاں آیا ہوا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جیسے نانوں کے بعد اب اس کی فکر کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ راجہ صاحب کی محبت تو کندھوں پر بھاری بوجھ کی طرح دھری ہوئی تھی، اب کاشف اور پھر یہ دونوں۔ وہ ابھی تک دونوں میں واضح طور پر فرق نہیں کر پاتا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس وقت اس کے برابر میں کشمالہ بیٹھی ہے۔ وہ سنہرے بالوں والی اجنبی لڑکی جو اس اجلی صبح کا سارا روپ اپنے اندر سمیٹے اسے بڑی شناسا نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہی شناسا نظریں آج کل بھی اس کا تعقب کرتی رہتی تھیں۔ ویسے آپ بولتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے آپ کو بولتے رہنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ خوش رہتی تھی یا اس وقت اس کا چہرہ اندرونی مسرت سے چمک رہا تھا، عاشر کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ البتہ کاشف بہت کچھ سمجھ کر انجان بننے کی خوب اداکاری کر رہا تھا، اور وہ اپنے سامنے بیٹھی اس خوش ادا حسینہ کی آنکھوں میں ان مہربان ستاروں کی جگمگاہٹیں دیکھ رہا تھا جنہیں عمر کے ایک خاص مقام پر جذبوں کی موز اور آندھیاں روشنی کی ان گنت جگنوں دے جاتی ہیں، اور پھر تمام عمر وہ آنکھیں ان جگنوں کی حفاظت کرتے ان کو زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھنے میں لگی رہتی ہیں۔ اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتا تھا محبت ایسا ہی حادثہ ہے، زمان و مکان کی قید سے ماورا، مکین کی شرف قبولیت اور رضا سے بے بہرا۔ اسے بس اپنے ہونے سے غرض ہوتی ہے اور جس سے ہو جائے اس کی ساری توجہ اپنی طرف سمیٹ لینے سے مطلب ہے تو دیوانگی، مگر زندگی کو یہ دیوانگی بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ چپکے سے دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اسی لیے تو میں پذید ہوں یہ میرے ساتھ کام کرے، میری ڈاکیومنٹری کو ہوسٹ کر لے۔ میں ایک نئے انداز کی چیز بنانا چاہتا ہوں، مگر عاشر صاحب ہیں کہ ناک پر مکھی ہی نہیں بیٹھنے دیتے۔ وہ خولا اور کشمالہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے کاشف کو ستائشی نظروں سے دیکھا کہ گویا اسے یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہو۔ کاشف، ہم یہ چیپٹر کلوز کر چکے ہیں نا؟ تمہیں بتایا تو ہے میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، بالکل مس فٹ ہوں میں تمہاری ڈاکیومنٹری میں، تم خوامخواہ مجھے انڈلج کرو گے۔ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے رسان سے بولا تو اب کافی دیر کے بعد کشمالہ کچھ بولنے کے لیے میدان میں کود پڑی۔ وہ بھی تو کاشف کے کام اور اس کی ڈیمانڈ کی نوعیت سمجھتی تھی۔
जानती थी काशिफ के दिमाग में कोई अछूता ख्याल ही पल रहा होगा। इतने दिनों में उसे अंदाज़ा हो गया था कि काशिफ इस प्रोफेशन में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए आया है। देखिए आशिर, जिस नज़र से काशिफ आपको देख रहा है, आप खुद को आईने में उस नज़र से नहीं देख सकते। वो प्रोड्यूसर है, एक तख्लीककार, उसे यकीनन आप में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और वैसे भी आप अपने प्रोफेशन में रहकर सिर्फ अर्निंग कर सकते हैं, जबकि इस प्रोफेशन के ज़रिए दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपनी ज़ात का कथारसस कर सकते हैं। आशिर ने उसकी बात पर ज़रा सा पलट कर देखा था। दोनों बहनों को बोलने में कमाल हासिल था और कशमाला तो उसकी ज़ात के कथारसस की बात कर रही थी। उसे हैरत सी हुई थी। क्या मेरी ज़ात के अंदर की लड़ाइयाँ मेरे चेहरे पर लिखी हुई हैं? हाउ रबिश! उसने खुद को डांटा। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका लहजा यकदम सख्त हो गया। ओ बाबा, ज़रूरत मुझे आपकी है, और जिसकी ज़रूरत होती है वो बार बार रिक्वेस्ट तो करता है ना, कभी तो सुनी जाएगी ना। काशिफ ने उसके लहजे की ठंडक को अपने खुशगवार लहजे की गर्मी में समेटने की कोशिश की। खौला पिज़्ज़ा खाने में मगन थी। अचानक सर उठाकर बोली, माला, तुम भी तो कुछ ऐसा ही करना चाहती हो ना? तुमने पाकिस्तान आने से पहले जो आइडिया अप्रूव करवाया था वो दुनिया के कदीम शहरों की तलाश से मुताल्लिक है, और तुम वहाँ के लोगों पर रिसर्च करना चाहती हो। मुझे तो लगता है आशिर अब्बास तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा फिट है। आशिर अब्बास तुम्हारी मदद कर सकता है ज़िंदगी की तलाश में। वो जितनी रवानी से बोली थी उतना ही सोच समझ कर भी बोली थी। उसने जितनी संजीदगी से बात की थी उतनी ही संजीदगी से सबने सुनी भी थी। काशिफ की सवालिया निगाहें बेसाख्ता आशिर की तरफ उठी थीं। वो कुछ हैरान सा खौला की शक्ल देख रहा था। ये दोनों तो सिर्फ कमाल नहीं, बाकमाल लड़कियां थीं। उन्हें परवाह ही नहीं थी आशिर उनके बारे में क्या सोचता है, उनके साथ इतना रूड रवैया रखता है। बाज़ औक़ात तो उसकी आंखों में उनके लिए वाज़े बेजारी होती। उसका बस नहीं चलता, कह दे चली जाओ यहाँ से। वो कहना चाहता है मगर कह नहीं सकता। तुम लोगों की वजह से तो मैं तमाम उम्र अपने बाप का इंतज़ार करता रहा। हर खुशी के मौका पर उसकी सताइश, उसका साया ढूंढता रहा, और वो तुम दोनों पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा, और जो उसकी मोहब्बत की निशानी थी उसे मोहब्बत से महरूम करके खुद को बस सज़ा देता रहा। क्या वो ये सब बातें भूल जाए? क्या वो उस वक्त को भूल जाए जो उसने बेयकीनी की धुन में गुजार दिया था? क्या वो ये बातें समझती नहीं थी, या फिर समझती थी तो अनजान बनकर उससे हमदर्दी कर रही थी? लेकिन आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझसे ही ये सब क्यों करवाना चाहते हैं? मैं खुश हूँ जो कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। जभी तो नानों को छोड़कर इतनी दूर जा बैठा। उसने शायद पहली बार उनके सामने अपने बारे में कोई बात की थी। कशमाला के चेहरे पर मुसरत भरा तासुर हिचकोले लेने लगा था। वो बेजारी वगैरह भूल कर उसे यूँ सुन रही थी जैसे कोई मासूम बच्चे के नित नए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हो, और मैं ये कब कह रहा हूँ कि हम तुमसे कुछ ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं? हम तो बस ये चाहते हैं कि वो सांस लेने को रुका, तभी खौला बोल पड़ी। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपकी ये जो खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है इसको लोग स्क्रीन पर देखें और हमारे इंतखाब की दाद दें। प्रोड्यूसर साहब को शाबाश दें। उसने माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए दरमियान में कूदना लाजमी समझा था, वरना उसे लग रहा था अभी ये एंग्री हीरो उठकर चल देगा, जो ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स की जैकेट में कशमाला के बराबर बैठा हुआ इतना हैंडसम लग रहा था, और कशमाला उसके पहलू में सिमटी हुई सी बैठी इतनी महफूज और मुकम्मल लग रही थी कि खौला का बस नहीं चल रहा था दोनों के हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में दे दे और कहे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। खबरदार जो कुदरत के इस फैसले से जिद की। खौला की बात से सब महजूज हुए थे सिवाय आशिर के। तुम्हें अब इतनी ब्यूटीफुल लड़की ने हैंडसम कह दिया है, लिहाजा इसी खुशी में हमें कहीं कॉफ़ी पिलाने लेकर चलो। यहाँ की सबसे बेस्ट कॉफ़ी पीनी है हमें, है ना गाइस? काशिफ ने अब खाने से हाथ खींच लिए थे। वो मुस्कुराती निगाहों से कशमाला को देख रहा था, जिसका गुलाबी लिबास उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत में जज्ब हो रहा था। उसकी सुर्ख शाल का सुनहरा बॉर्डर और सोने के तारों जैसे बाल इतना खूबसूरत इम्तजाज पेश कर रहे थे कि काशिफ को उसके बराबर में बैठे आशिर अब्बास की बेनियाजी और बेखबरी पर हैरत हो रही थी, जिसने अब तक तवज्जो की मामूली सी निगाह भी उस पर नहीं डाली थी। जबकि कशमाला को देखकर तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे आज वो ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुश हुई हो। शायद अपने मनपसंद बंदे की कुर्बत का एहसास यूँ ही मसरूर कर देता है। उसे अपने अंदर आने वाली तब्दीली की खबर तो पहले दिन ही हो गई थी, लेकिन ये एहसास इतना मुकम्मल कर देता है इसका अंदाज़ा आज हुआ था जब उसके बराबर बैठने के बाद खौला ने एक भरपूर सताइशी निगाह के साथ धीमे से वाओ कहा था। कॉफ़ी तो मैं पिला दूंगा, लेकिन इससे पहले वाली बात। वो मुस्कुरा दिया था बहुत मज़े से, कंधे उचकाकर। उसकी मुस्कुराहट भी तो नायाब शय थी। काशिफ तो भूले बिसरे फैज़याब हो ही जाता था। अलबत्ता वो दोनों इस यादगार वक्त की मशकूर थीं, वरना उसके चेहरे पर आज तक बर्फ़ ही जमी देखी थी। कशमाला के अंदर इत्मीनान हलकोरे ले रहा था। इस शख्स को ज़िंदगी की रानाइयों की तरफ लाना इतना भी मुश्किल नहीं था,
اور پھر زندگی اگر کشمالہ کے روپ میں ہو تو؟ یار آج بہت کھا لیا ہے اور ابھی پینا بھی ہے، بس اب اٹھو یہاں سے۔ اس کا سارا زور پینے پر تھا۔ عاشر نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ کاشف کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خولا نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ کشمالہ بھی شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر تم لوگ بیسٹ کافی پینا چاہتے ہو تو پھر گھر چلو، عاشر نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اس شہر کی بیسٹ کافی خدیجہ بناتی ہے؟ کشمالہ ہنسی۔ نہیں، اس شہر کی بیسٹ کافی عاشر بناتا ہے۔ وہ شاید پہلی بار اس کے چہرے پر نظریں جما کر بات کر رہا تھا۔ واؤ! خولا اور کاشف تو نعرہ بلند کر کے رہ گئے تھے اور اسی شور میں 2-3 ٹیبلز کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تبھی سمیع سولت کی نظر خولا پر پڑی تھی۔ وہ اپنے کزنز کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ خولا کو دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ ہائے سمیع، آپ یہاں پر؟ خولا نے گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سمیع کے چہرے پر بھی محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ میں تو سمجھا تھا آپ شہر سے ہی نہیں ملک سے بھی چلی گئیں، فون بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ خولا نے اس کا تفصیلی تعارف کروایا۔ سب نے جواباً گرم جوشی کا اظہار کیا۔ اصل میں مصروفیت ہی کچھ زیادہ ہوئی تھی، 1-2 دن کے بعد ہمیں جانا تھا، اس لیے پروگرام کرنے کا نہیں سوچا، وہ شال نما دوپٹے کو اچھی طرح سے سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنن فانن موسم بدل گیا تھا اور ٹھنڈی ہواؤں نے سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ بتائیے سب کیسا چل رہا ہے؟ خولا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، دراصل آپ کے حصے کا پروگرام مجھے کرنا پڑتا ہے اور میں پروگرام نیند میں کر رہا ہوتا ہوں، اس نے مزے سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ کاشف، مجھے بذات خود سمیع کی آواز بہت پسند ہے، تمہیں اگر وائس اوور کروانا ہو تو انہیں ضرور یاد رکھنا، اس نے ستائشی انداز میں کہا تو سمیع کی آنکھیں چھلک سی گئیں۔ وہ درمیانے قد کا بہت ہی شائستہ لب و لہجے میں گفتگو کرنے والا خوش مزاج نوجوان تھا۔ اس کی عمر کے لوگوں میں انکساری کا عموماً فقدان ہوتا تھا، مگر وہ انکساری کی زیادتی کے ساتھ کبھی کبھی الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ شاید جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سے اس کی عمر کی جوانی چھین کر لے گیا تھا۔ خولا کو وہ پہلے دن سے اچھا لگا تھا اور اس وقت بھی اس کے لہجے سے جھلکتی بے تکلفی اور خوشی اس بات کی خماس تھی۔ عاشر اس سارے عرصے میں انہیں باتیں کرتے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی کے بعد وہ اب اس طرح کے ماحول کا حصہ بنا ہوا تھا، اس لیے انجوائے بھی کر رہا تھا۔ میں ان سب کو اسلام آباد کی بیسٹ کافی پلانے لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ بالآخر وہ بہت دیر تک چپ نہ رہ سکا، اس نے حق میزبانی خوشی سے نبھایا تھا۔ کشمالہ اور خولا کو وہ بیک وقت بہت مہربان اور ذمہ دار لگا تھا۔ پر کون سی کافی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا، نظروں میں معنی خیز شرارت بھی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی کافی کی بات کر رہا تھا۔ یہ انفیکٹ اس کافی کی بات ہو رہی ہے جو عاشر اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہمیں پلائیں گے۔ کشمالہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کے قریب کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا استحقاق تھا۔ عاشر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حدت کا حصار اپنے ارد گرد پھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں ضرور ان ہاتھوں کی بنی ہوئی کافی سے لطف اندوز ہوتا، لیکن میرا یہ جو ٹولہ ہے نا، میرا گلا دبا دے گا، اس نے اپنے کزنز کی طرف اشارہ کیا جو اب اسے آواز دے رہے تھے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، خولا نے سفارش بھی کر دی، اس لیے ہم بہت جلدی ملیں گے۔ کاشف نے گرم جوشی سے پھر ہاتھ ملایا اور سمیع نے ذرا سا ماتھے پر ہاتھ لے جا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں آپ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مجھے خولا نے بتایا تھا اس کی ٹوئن سسٹر بھی ہے، اب وہ اتنی زیادہ ٹوئن ہے اس کا احساس اب ہو رہا ہے۔ وہ کشمالہ سے مخاطب تھا اور عاشر عباس غیر ارادی طور پر اسے دیکھنے لگا تھا، بلکہ شاید اس نے پہلی بار دونوں کی زبردست مشابہت پر غور کیا تھا، لیکن فرق کیا تھا وہ یہ نہیں جان پا رہا تھا۔ سمیع سولت ان سے رخصت ہو گیا تھا اور کاشف کیانی انہیں جلد آنے کا کہہ کر گاڑی لینے چلا گیا تھا جو خاصی دور پارک کی گئی تھی۔ وہ تینوں ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے تھے، اپنے آپ میں مست، خوش و خرم لوگوں کا ہجوم، گاڑیوں کی قطاریں اور اس سے ذرا ہٹ کر ان تینوں کی نگاہوں کا مرکز سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے وہ ماں بچہ تھے جنہیں شاید کسی نے پیزا بھی کھانے کے لیے دیا ہوا تھا۔ وہ اس بچے کو سردی سے بچانے کے لیے اپنے سینے سے چمٹائے پیزا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دے رہی تھی۔ تب عاشر کی نگاہوں میں برسوں پہلے والا وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس نے ایسے ہی کسی بچے کی مدد کرنے کے لیے اپنی ماں سے پیسے مانگے تھے تو ماں نے ایک ناراض سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ عاشر جانو، یہ گندے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جانا مت، بیمار ہو جاؤ گے۔ اور عاشر واقعی میں ان کے گندا ہونے پر افسوس کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ آج پھر اس کے سامنے وہی منظر تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے بچپن کی خواہش پوری کرتا کشمالہ اس منظر کا حصہ بننے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس بچے کے گالوں کو چھوا تھا، اس کی ماں کو کچھ پیسے تھمائے تھے اور انہیں یہاں سے جانے کی تاکید کرتے ہوئے شال کا پلو سمیٹتے ہوئے واپس ان دونوں کے پاس آ گئی تھی۔ عاشر نے صرف سوچا تھا ان کے بارے میں اور وہ کر گزری تھی، اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی، بس اچھا لگا تھا۔ دل کے کسی جھروکے پر ایک انجانے سے احساس نے دستک دی تھی۔ خولا اس سے کوئی بات کر رہی تھی اور ادھر کاشف ہارن دے رہا تھا۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی گاڑی تک آ گئے تھے۔ کتے، کمینے، ذلیل، منحوس، گھٹیا آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟
مجھ سے بات کرنے کی۔ تم جیسے غلیظ شخص کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم اس طرح مجھے برباد کرو گے اور میں تمہاری محبت میں اندھی ہو کر برباد ہوتی چلی جاؤں گی۔ یہ تمہاری خام خیالی تھی اظہر۔ اس نے موٹی سی گالی دے کر ایک گہری سانس لی تھی اور فون کو یوں گھور کر دیکھا تھا جیسے وہ اظہر ہی تو ہو۔ میری بات تو سنو سعدیہ، تم مجھ پر غلط ناراض ہو رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا کیا قصور؟ مجھے تو خود وہاں پہنچ کر پتہ چلا کیا گڑبڑ ہے۔ اور دیکھو، میں نے تمہیں ڈانس کرنے کے لیے بھی نہیں کہا، ورنہ وہاں سب… وہ بہت معصوم بن کر رک رک کر وضاحتیں دے رہا تھا۔ سعدیہ کے اندر آگ سی بھر گئی تھی۔ گزری رات کو اس نے کسی کی آگ بجھائی تھی اور اس وقت اسے اپنے اندر جو بھانبٹ جلتے محسوس ہو رہے تھے انہیں اظہر کی ذلت بھری موت ہی بجھا سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے بددعا دی تھی، اللہ کرے اظہر تم برباد ہو جاؤ اور تمہیں مر کر بھی سکون نہ ملے۔ تمہارے گھر کی عزت بھی اسی طرح خاک میں مل جائے جس طرح تم نے میری عزت کو نیلام کیا ہے۔ تم مر جاؤ اظہر، برباد ہو جاؤ تم۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے سسکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اظہر جانے اور کیا کچھ بول رہا تھا، مگر اس نے موبائل بند کر کے نفرت سے اپنی بائیں طرف تھوکا تھا، اور پھر جب پلٹی تو اس کی سانسوں کا ردھم یوں ٹوٹا تھا جیسے کوئی پرانا ریکارڈ چلتے چلتے جھٹکا کھا کر تھم جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلنا شروع کر دے۔ پھولی سی آواز میں اس کی سانس کی ڈور بھی ایسے ہی بحال ہوئی تھی صوفیہ کی بے نیازی پر۔ اس کے سامنے صوفیہ کھڑی تھی، چھت کی ادھ ٹوٹی دیوار سے ٹیک لگائے، بہت اطمینان سے۔ بظاہر تو وہ مغرب کے وقت پرندوں کی قطاروں سے محظوظ ہو رہی تھی جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا اتنے کم فاصلے پر اس نے سعدیہ کی آواز نہ سنی ہو، اس کی وحشت بھری تکرار نہ سنی ہو، اس کی بد دعائیں کانوں میں نہ پڑی ہوں جو اس نے اظہر کا نام لے کر دی تھی۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ وہ سرحد سے اس باؤنڈری وال کو کراس کر کے سیڑھیاں اترنا چاہتی تھی کہ صوفیہ کی آواز پر تھم سی گئی۔ سنو سعدیہ، کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ دوستانہ، آواز بے حد نرمی لیے ہوئے تھا۔ سعدیہ کے قدموں میں زنجیر سی پڑ گئی، ورنہ اسے یہ لڑکی بڑی دھوکے باز اور مغرور سی لگتی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی کاش وہ بھی راحت چاچی کی اولاد ہوتی، اور آج راحت چاچی کی یہ اولاد اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اس کی خود سری ضرور غالب آ جاتی اگر 2 دن پہلے کا حادثہ اسے خالی نہ کر گیا ہوتا۔ تم میری کیا ہیلپ کرو گی؟ تم نے سن لیا نا، میں نے اظہر سے نفرت شروع کر دی ہے۔ مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اب اس کو بے خوفی سے دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے جو سنا وہ ادھورا تھا، ہم پوری بات کر سکتے ہیں۔ آؤ ادھر میرے کمرے میں چلو، اسٹور میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ صوفیہ نے چھت کے اس کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا کمرہ تھا، جسے شجاع نے حجرہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کوئی پوری بات نہیں کرنا، تم شاید جانتی ہو میرا اظہر کے ساتھ چکر تھا، مگر اب وہ بھی نہیں رہا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ اس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے نا؟ اس کے روئے روئے چہرے کا بغور جائزہ لے کر بولی، جہاں کسی انہونی کا کرب بھی تھا جسے صوفیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا ہرٹ کرنا کیا ہوتا ہے، لیکن اب میری زندگی میں نہیں۔ تم چاہو تو اماں کو بتا سکتی ہو، لیکن پلیز مجھے وہ شادی کرنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ سعدیہ دکھ سے زیادہ تلخی میں مبتلا تھی۔ صوفیہ کو اس گھر کے ہر فرد کا مسئلہ یہی لگا تھا۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی تھیں۔ صوفیہ بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنی دراز کھول کر پیپسی کے ٹن نکالے اور ایک اسے تھما دیا۔ یہ بات تو تم بھی ان کو بتا سکتی ہو، میں تو ان سے بات ہی کہاں کرتی ہوں۔ مجھے تو پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ، میں ابھی تک ان کا رویہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ ہر کسی سے ناراض رہتی ہیں، ہے نا؟ صوفیہ نے اس کے قریب اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ تم سے کس نے کہا تھا اپنے گھر کا سکھ چھوڑ کر یہاں آ جاؤ؟ ہمارا گھر اور اس کے لوگ تو ایسے ہی ہیں، تمہارے معیار پر کیسے پورے اتر سکتے ہیں؟ اس نے ٹن کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صوفیہ نے ٹن لے کر بڑی آسانی سے اس کا چھوٹا سا لاک نما ڈھکن ہٹایا اور پھر اسے تھما دیا۔ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ میں تم لوگوں کی کچھ نہیں لگتی؟ سوچو اگر ہم سب ساتھ رہ رہے ہوتے تو آج ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوتے نا۔ صوفیہ نے سپ لیتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ دوست تو تب ہوتے جب تم ہمارے جیسی ہوتی صوفیہ۔ تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہارا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ تم جب چاہو ہم سب کو اس گھر سے نکال کر باہر کر سکتی ہو۔ شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں مگر میری اماں کو پتہ ہے سب کچھ، وہ کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ صوفیہ حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ یہ گھر صوفیہ کا تھا یا اس کے باپ کا تھا؟ یہ تو آج کی تاریخ میں اس کے لیے ایک بڑا انکشاف تھا۔ اس نے سعدیہ کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا ہم دونوں اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اسے سعدیہ پر پہلے بھی ترس آتا تھا اور آج اس احساس کی نوعیت بدل سی گئی تھی۔ وہ واقعی توجہ اور کسی اچھے مشورے کی مستحق تھی۔ پلیز مجھے کوئی نصیحت مت کرنا، وہ بے ساختہ بولی اور پوری توجہ سے پیپسی پینے لگی۔ ارے نہیں، میں تمہیں کیا نصیحت کروں گی، مجھے تو تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ دیکھو نا، جب ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو پھر اس جھگڑے کا فائدہ؟ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لیا جو بلب کی روشنی میں بہت زیادہ سنہرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا پسندیدہ سیاہ رنگ پہن رکھا تھا،
بس آج اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا کاجل نہیں تھا۔ صوفیہ سے رہا نہیں گیا۔ تم کاجل لگایا کرو لیکن احتیاط سے، تمہاری آنکھیں بغیر کاجل کے اچھی نہیں لگتی۔ وہ خلوص دل سے کہہ رہی تھی۔ سعدیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، یاس بھری انجانے خوف میں لپٹی ہوئی۔ اب تو جیسے پوری زندگی پر کاجل پھر گیا ہے، وہ افسردگی سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس کا موبائل مستقل وائبریٹ کر رہا تھا۔ صوفیہ نے بھی اسے جانے دیا۔ وہ سعدیہ کی ذہنی حالت سمجھتی تھی۔ وہ اس وقت کسی بڑے ذہنی صدمے سے گزر رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ ایک دم اس پر اس نئی دوستی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جب تم کھانا بنانے کچن میں جاؤ تو مجھے بھی بلا لینا، میں تمہاری ہیلپ کروا دوں گی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی تھی۔ اس لمحے موبائل اس کے کانوں سے لگا ہوا تھا۔ صوفیہ کے کانوں میں اس کے بے ربط جملوں کی باز گشت ہو رہی تھی۔ تم تو اس گھر کی مالکن ہو، تم جب چاہو ہم سب کو اس گھر سے نکال کر باہر کر سکتی ہو۔ نانو کی طبیعت تو بہتر ہو گئی تھی مگر ان کے چہرے کا اضمحلال کم نہیں ہو رہا تھا۔ کشمالہ انہیں ہنسانے کی کوشش کرتی اور وہ دھندلائی آنکھوں سے محض مسکرا دیتی۔ آج کل انہیں صرف راجہ طارق کا انتظار تھا۔ وہ بھی لاہور جا کر پھنس گئے تھے کسی بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ ان کا قیام لمبا ہو گیا تھا اور یہاں کاشف سمیت سب ان کے منتظر تھے، عاشر کے علاوہ۔ نانو تو اب ہر آہٹ پر ان کے بارے میں سوال کرتی۔ اس وقت کشمالہ ان کے پاس بیٹھی ان کی میڈیسن کا جائزہ لے رہی تھی کہ کون سی منگوانی ہے اور کون سی اب استعمال نہیں کرنی ہے۔ تبھی انہوں نے بے چین سا ہو کر پوچھا تھا، یہ طارق کب تک آئے گا؟ تم نے فون کیا تھا؟ جی نانو، ہو سکتا ہے کل شام تک پہنچ جائے، مجھے خود ان کا انتظار ہے۔ ہمیں اب کراچی بھی جانا ہے اور جانے سے پہلے پاپا سے اور عاشر عباس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو نانو کی آنکھوں میں ڈھیر سارے سوالات تحریر ہو گئے۔ عاشر تو یہی ہے۔ صرف عاشر عباس کے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا نانو، پاپا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مجھے عاشر کے سامنے ہماری پوزیشن کلیئر کرنی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسے پاپا نے ہمیشہ خود سے دور رکھا مگر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ عاشر کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص پرسکون ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نانو کی آنکھیں اب سوالات نہیں کر رہی تھیں۔ انہیں اس بات پر حیرت بھی نہیں ہوئی تھی کہ کشمالہ عاشر کے رویے کی شکایت کر رہی ہے۔ انہیں فکر تو اس بات کی لاحق ہو گئی تھی کہ آنے والے وقت میں جب عاشر عباس کو یہ پتہ چلے گا کہ منیر کمال ان دونوں کا اصل باپ ہے اور اس سارے فساد کے پیچھے بھی منیر کمال ہے تو تب جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جب سے اس حقیقت کا انکشاف ان پر ہوا تھا وہ تو چاہتے ہوئے بھی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں اول دن سے ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھیں اور پھر سب سے بڑی بات ان پر منیر کمال کا سایہ تک نہیں پڑا تھا۔ انہیں طارق محمود نے پالا تھا، یہ ان کی شخصیت کے ہر رنگ سے جھلکتا تھا۔ انہیں طارق محمود سے زندگی بھر کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی نہیں جب انہوں نے شمائلہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت بھی نہیں جب وہ عاشر کو ان کے حوالے کر کے جلا وطنی کی خود ساختہ سزا منتخب کر کے چلے گئے تھے۔ انہیں طارق کے کسی فیصلے پر کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا سوائے اس ایک گلے کے کہ اگر وہ بھی دوسری شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ شام ڈھلے تھک ہار کر کم از کم صبح کی چھاؤں میں تو جا کر بیٹھتے نا۔ اب یہ بحث قبل از وقت تھی کہ راجہ طارق محمود کے نصیب میں گھر کا سکھ ہے بھی یا نہیں۔ نانو، میں آپ کے لیے گرین ٹی لے کر آتی ہوں۔ وہ ان کے حسنیہ چہرے پر نظر ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کبھی کبھی وہ خاموشی میں کلام کرتی بہت اچھی لگتی تھی۔ کشمالہ کا دل چاہتا تھا وہ ان سے پوچھے، آپ جو سوچتی ہیں بولتی کیوں نہیں؟ لیکن پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا ابھی اس کے پاس اتنا پرسنل ہونے کا حق نہیں ہے، اور پرسنل تو وہ وہاں بھی نہیں ہو سکتی تھی جس کو دیکھ کر اس کا دل محبت کے جذبے سے آشنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ رہنا اور اپنے آپ کو پتھر کر لینا آج کل دنیا کا سب سے مشکل کام تھا جو وہ اپنی انا بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ مگر اس وقت وہ اپنی انا بچا نہ پائی اور نہ فطرت کے خلاف جانے کی ہمت کر پائی۔ اس نے کچن میں قدم رکھے تو ٹھٹک سی گئی۔ عاشر کچن ٹیبل پر سر ٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کشمالہ کے دستک دینے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ تب کشمالہ کو تشویش سی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی، تب اس کے مضبوط وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے سر اٹھایا تھا اور ایک سرسری سی نگاہ کشمالہ پر ڈال کر بالوں میں انگلیاں پھنسا لی تھیں۔ کشمالہ پریشان سی ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ عاشر کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، اس کا چہرہ جیسے تپ رہا ہو۔ عاشر، آر یو اوکے؟ وہ بے ساختہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ عاشر نے نفی میں سر ہلا کر پھر سے ٹیبل پر سر رکھ لیا۔ کشمالہ نے بڑی ہمت کر کے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، اس کے جھکے ہوئے سر کو اٹھانے کی کوشش کی۔ عاشر، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر چلیں، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ اس نے بدیسی زبان کا سہارا لیا اور عاشر نے بمشکل سر اٹھا کر اسے قدری گہری آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو سرخ شعلہ سی آنکھیں اور پھر ان کی سلگتی نگاہ، وہ تو وہیں بھسم ہو گئی تھی۔ مجھے شدید قسم کا مائیگرین ہو رہا ہے، میں چائے کے لیے آیا تھا، خدیجہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس سے شکایت کر رہا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، آپ پلیز اس طرح یہاں مت بیٹھیں، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔
अपनायत भरी तशवीश आंखों में समेटे वो चाय बनाने किचन के मखसूस हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। नहीं, आप जहमत ना करें, मैं खदीजा को देख लेता हूँ। वो अब अपनी उंगलियों से सर दबा रहा था। आधे सर का दर्द उसको तोड़ कर रख देता था। इस हालत में उसकी आंखें, उसका चेहरा भट्टी की तरह तपने लगता था। उसका बस नहीं चलता था फ्रिज में मुंह देकर बैठ जाए। इस वक्त भी उसने ठंडे पानी की बोतल निकालकर उससे चेहरे पर मसाज शुरू कर दिया था। कशमाला से उस तरह की नालायकियां बर्दाश्त नहीं हो सकती थीं। वो कप ट्रे में रखकर उसकी तरफ चली आई थी। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं आप? लाएं, मैं आपका सर दबा दूं या फिर किसी से दबवा लें। उसने पानी की बोतल उसके हाथ से ले ली। उसके अंदाज में अपनायत भरा तहकम था। जर्द रंग के लिबास में वो घरेलू हुलिये में उसको डांटते हुए उस किचन तो क्या, आशिर अब्बास की भी मालकन लग रही थी। मैं जो भी करूं, आपको क्या परेशानी है? वो भला ये कहाँ बर्दाश्त कर सकता था कि कशमाला उस पर हुक्म चलाए। उसने दोबारा से पानी की बोतल लेकर मसाज शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जो भी करें किसी को कोई परेशानी ना हो। आपको अपनी पूरी आंखें खोलकर देखना चाहिए। उसकी सोई सोई आंखों पर चोट कर गई थी और चाय का बड़ा सा मग उसे थमा दिया था। आशिर कप हाथ में थाम कर उसे मुतहैयर सा देख रहा था।